अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। उनके अलावा सीनियर तज्ज़ियाकार मियां हबीब भी हमारे साथ होंगे थ्रू आउट प्रोग्राम। नाज़रीन, जनरल बाजवा साहब जब रिटायर्ड हुए थे तो उन्होंने कहा था कि वो अनकरीब गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन रूहानी तौर पर वो फौज से उनका राबता जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन कुछ सहाफ़ी और सियासतदानों की तरफ से लगता नहीं है कि वो उनको गुमनामी में जाने दे रहे हैं, क्योंकि उनके अक्सर ही उनके कॉलम में या फिर उनके टॉक शो में देखते हैं कि वो अक्सर ही जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से वो ज़ेर बहस रहते हैं। उसके अलावा दूसरी बड़ी खबर अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उन्होंने बाबे पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब में वो मौजूद थे। उन्होंने नैब का रेफरेंस देते हुए कहा है कि नैब के उकूबत खाने में कभी कोई ना जाए। तो क्या ये इशारा है कि वो नैब को ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर ही मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने ये ख्वाहिशात ज़ाहिर की हुई हैं कि नैब को किसी तरह से खात्मा कर दिया जाए। अगर मईशत के हवाले से बात की जाए तो मुआशी हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। बिजली के बिलों के ऊपर जो आयद सब्सिडी थी उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो तैयारियां जारी हैं। बिजली के ऊपर अगर सब्सिडी ख़त्म होती है तो जाहिर सी बात है कि बिजली महंगी होगी, और बिजली महंगी होगी तो उसके नतीजे में महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और इसी तमाम तर सिनेरियो पर बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, जनरल बाजवा के हवाले से अगर हम स्टार्ट करें तो जावेद साहब का कॉलम आपने भी पढ़ा है, क्या कहेंगे? क्या सहाफ़ती तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक बयान देना, फिर उसके बाद उनकी तरदीद के लिए खुद ही एक व्लॉग लिख देना, क्या कहेंगे? अच्छा, नहायत ही अहम सवाल आपने उठाया और मैं बहुत इत्मीनान से इसका जवाब देना चाहता हूँ। हम सारी कौम को बताते रहे कि ये 5th जनरेशन वॉर है, और आपके नज़रियात को, आपकी नफ्सियात को, आपके जहनों को, आपके सफारत खाने को, आपके फ़ॉरेन रिलेशंस को कुछ ऐसे तरीक़ों से ख़राब किया जा रहा है जहाँ पे जंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद ही खाना जंगी का शिकार हो जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा बेड़ा आपके सियासतदानों ने और उसके बाद आपके जो है वो ऐसे सहाफ़ियों ने उठा लिया जो कि कभी सहाफ़ी थे ही नहीं। अब जनरल बाजवा साहब ने जब कहा कि रूहानी तौर पे ताल्लुक़ रहेगा और उसके बाद उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, लेकिन चौधरी साहब का रूहानी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ भी उनके साथ कायम है। वो किस तरीके से जिस्मानी तौर पर उनके साथ पहुँचे, वहाँ पे किस जगह पे किस मुकाम पे बात हुई, किस तरीके से उन्होंने कोट अनकोट किया, किस तरीके से उनकी पूरी गुफ्तगू सुनी, किस तरीके से उनको पता था कि ये जाकर जो वो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो 7 बजे निकले, सहेलियों की दावत थी घर के ऊपर, फिर वो एक प्राइवेट कार में निकले और फिर सिक्योरिटी नहीं थी, बगैर सिक्योरिटी सदर को कैसे निकाल दिया ये भी उनको पता था। यानी मुझे ये पता चलना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब का अगर हमें पता है कि वो डिग्गियों में जाते थे तो हमें चौधरी साहब का क्यों पता नहीं चला कि ये कौन सी डिग्गी में चले गए थे, या रक्षा लेकर गए थे, या मोटरसाइकिल पे गए थे। एक कहानी कलमकार होता है, एक कहानियां करता है, एक कहानीबाज होता है। अब मैं कहानीबाज कहूँ, कहानियां करने वाला कहूँ या कहानियां घड़ने वाला कहूँ, तो ये सारी बातें जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है वो उससे लुत्फानंदोज होती है, चुनाचे वो कर रहे हैं। अच्छा, कोई आपका ट्रायल नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मिलिट्री को ये पूछना चाहिए कि बाजवा साहब को खराब करने के लिए ये और पूरे इदारे को गंदा करने के लिए जो सियासतदानों ने किरदार अदा किया, उसके अंदर इन सहाफ़ियों का बहुत ज़्यादा किरदार है, ख़ास तौर पे जावेद चौधरी जैसे लोगों का। उन्होंने एक जुमला बोला, 2 ख़ास तरीन जुमले बोले जो बड़े ख़तरनाक हैं, और उसके बाद उनको इन्वर्टेड कॉमा भी किया। इससे पहला जुमला उन्होंने जो ये बोला था वो उनका ये था कि मैंने पूछा ये फैसला सही है, ये एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको पढ़ कर दे रहा हूँ। यानी मैंने पूछा ये फैसला सही कैसे था, इनका जवाब था हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा। नाउ यू कैन नॉट यानी गो बैक एंड स्टेप बैक फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि आप ये कह रहे हैं और अगले वीलॉग में आप ये बता रहे हैं कि इसका मकसद ये नहीं था, इसका सियाको सबाक और था, इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और था। ये कैसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और बन गया भाई? आपने कहा कि ये लोग नहीं रहेंगे तो ये मुल्क जो है वो खतरनाक हद तक चला जाएगा और मुल्क नहीं रहेगा। अच्छा, इसका मतलब ये था कि जवाब के तौर पे आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के नैब के सारे रेफरेंसेस खत्म हुए और जिसका सारा मामला खत्म हो गया, ये तो उनको ये कहना चाहिए था कि बाजवा साहब जब पीछे हो गए तो पॉलिटिकल मामला जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ गए, और ये जरूर उन्होंने कहा था कि हम पीछे हो जाएंगे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, फौज ने ये जरूर कहा था कि जब हम पीछे हो जाएंगे तो कोई भी हुकूमत इस ताकत में होगी
کہ وہ حکومت لے لے تو وہ لے لے گی. لیکن یہ کہاں سے بات آ گئی, اور یہ آپ کو کیا روحانی طور پہ, اگر جسمانی طور پہ آپ کا وہاں پہ فیچر ہی نہیں ہے, آپ وہاں موجود ہی نہیں تھے, کچھ آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے فزیکل اپیرنس آپ کی وہاں پہ ہوئی تھی, اور باجوہ صاحب آپ کو واک کرتے ہوئے بتا کے گئے تھے, کہیں آپ فیچر ہوئے, کہیں پہ آپ فکسڈ ہوئے, کہیں پہ انہوں نے بات بتائی. پھر ایک مزے کی بات ہے, ایک کہانی کر گیا, دوسرے نے کہانی پکڑ لی, اس کہانی کا جواب بھی اس نے دے دیا, اس کا بھی وی لاگ چل گیا. مزے کی بات ہے یہ لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں غلط خبر کے اوپر, اور ادھر جو ہے یہ کام ہوا کہ انڈیا, بھارت جو ففتھ جنریشن وار کے تھرو جو پاکستان کو برباد کرنا چاہتا تھا, اس نے ان صحافیوں اور سیاستدانوں کے تھرو وہ کام کر دیا جو وہ 100 سال نہیں کر سکتے تھے. اب یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ منصور علی خان کہتا ہے کہ میں نے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں, اور بالکل تردید کر دی ہے انہوں نے. جب وہ تردید کر رہے ہیں تو اس کو اتنا بڑا سبجیکٹ بنا کر پوری میڈیا کی زینت اس لیے بنانا پڑا کہ بھائی یہ سبجیکٹ آف سیکیورٹی ہے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ صحافت کس طرز اور کس طریقے سے ہو رہی ہے. صحیح صحافی آدمی کو اور صحیح انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو تو یہ پاکستان سننا ہی نہیں چاہتا. جیسے آج ہمارے ساتھ میاں حبیب صاحب ہیں, میں صرف ان کو بہت شروع سے اس چیز کے اوپر سمجھتا ہوں کہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے کہ جب تک ان کی پوری کی پوری یعنی سیاق و سباق اور اس کی جو ہے وہ پلی اور تردید نہ ہو. اسی کالم کو لے کے فواز چودھری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور وہ اسی کالم کا ریفرنس بھی دیتے رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ترجمان پاک فوج کو اس کی تردید کرنی چاہیے تھی؟ جی بالکل کرنی چاہیے, اور کریں گے, اور ڈیفینیٹلی آئی ایس پی آر جو ہے وہ اس چیز کو خبر لے, نہ صرف خبر لے بلکہ ایکشن لیں. اور بلکہ میں ایک اور چیز کے ساتھ اس کے بعد ہم میاں حبیب صاحب کے پاس جاتے ہیں. دوسری ایک مزید خبر انہوں نے لکھی, میں نے پوچھا مثلاً یہ بولے وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے اپنے وزیر نے یہ بات لفظ بہ لفظ سعودی سفیر کو بتا دی, اور سفیر مختلف لوگوں سے ان پنجابی کے الفاظ کا ترجمہ کرانے لگا. مثلا ہم انہیں شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے روکتے رہے, اور پھر اس کو کہا کہ یہ جاری ہے. یار یہ کیسے بات کرتے ہیں اور مکرتے ہیں. میں میاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کا بہت وقت انہی معاملات میں رہا, بہت دقیق نظر رکھتے ہیں, بڑی سمجھداری کے ساتھ نظر رکھتے ہیں. سر یہ پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں میاں صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ نادان دوست سے دانا دشمن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو سب سے اہم تو جو ہے وہ اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ جو دوستی نبھائی ہے, انہوں نے جاوید چور صاحب نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ان کو وہ تو ان کو کلیئر کرنے کے چکروں میں تھے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وضاحت کرنا چاہتے تھے اپنے الف لیلوی داستانوں کی طرح, جو وہ ایک کہانی گھڑتے ہیں اور کہانی نویس وہ کالم نگاری کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ افسانی داستانیں اور ہوتی ہیں, ان میں حالات و واقعات نہیں ہوتے, اور اس میں سارا کچھ جو ہے وہ مصنوعی ہوتا ہے. لیکن آپ حالات و واقعات میں اگر افسانے گھڑنے شروع کر دیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹس آئیں گے, جس طرح کے قمر جاوید باجوہ کے گلے میں پڑ گئی ہے یہ ان کی وضاحت. تو ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جاوید چور صاحب جو ہے نا, ان کی زیادہ اگر ان سے قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی بھی ہوگی تو وہ 5-10 منٹ 15 منٹ کی ہوئی ہوگی. اور اس پہ جو انہوں نے کہانی گڑھی, انہوں نے ایسے ظاہر کیا کہ جیسے وہ دن رات ان کے ساتھ ہی آج کر رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ دیکھیں نا, انہوں نے جب 7 بجے عارف الوی سے شروع کیا, اس کے بعد سے ان کی سہیلیاں بھی گنی ہیں انہوں نے, کھانا کب کھایا گیا, پھر اس کے اندر اندرونی معاملات. مجھے تو لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کی بہت اندرونی سفر کے ساتھ یہ رہے ہیں, اور یہ کس ٹائم پہ ملاقاتیں, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو باجوہ صاحب چائے بہت اچھی پیتے ہیں, یہ تک انہوں نے کہا. اچھا یہ بھی بتایا. دیکھیں جاوید چور صاحب نے نا سلیمانی ٹوپی پہنی ہوتی ہیں, وہ لوگوں کے بیڈ روم میں بھی ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے ہیں, وہ ان کے کاروباری رازدان بھی ہوتے ہیں, اور ان کے دوسرے ذاتی نجی معاملات میں بھی وہ اسی طرح جو ہے نا وہ بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں, لیکن دوسروں کو نظر نہیں آتے. تو دیکھیں نا, اصل میں یہ سارا کچھ ایکسپوز ہو گیا, ان کے جو کہانی تھی نا وہ ایکسپوز ہو گئی ہے. باجوہ صاحب سے تو انہوں نے اس چکروں میں کہا ہوگا کہ جناب میں اس قسم کی کالم لکھوں گا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی, وضاحت کر دوں گا, قوم یہ کر دے گی, وہ لوگوں میں جو ابہام پائے جاتے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے, اور یہ جتنے سیاستدان ہیں سب ننگے ہو جائیں گے. تو وہ الٹا کام پڑ گیا. آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ متنازع کرنے والا جو ہے نا ان کو, وہ جاوید چودھری ہے. تو دیکھیں اصل میں ٹارگٹ یہ ہے کہ پتہ نہیں اس نے جانے میں یا انجانے میں یہ کام کیا, یہ لیکن بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا انہوں نے. میں میاں صاحب آپ کو بس ادب روکنا چاہوں گا. میں یہ ادھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں, ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں.
inverted comma میں دیکھیں جس طرف جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی نا فوج ٹارگٹ ہے اس وقت. دیکھیں اس وقت پاکستان کے پاس ایک ہی ادارہ ہے اور جس کا نام ہے فوج پاکستان, اور باقی سارا آپ نے معاشرہ تباہ کر لیا ہوا ہے اور آپ دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بھی تباہ ہو جائے. وہ خدا کا خوف کرو, یہ تباہ ہو گیا تو آپ کا ملک نہیں بچے گا. تو اگر دیکھیں ہر چیز کا ایک بنت ہوتی ہے, پاکستان کی بنت اس قسم کی ہے کہ اس میں ایک طاقتور فوج کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس میں آپ فوج کو اتنا مورد الزام نہ ٹھہرائیں. اگر وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو خدا کا خوف کریں, ان کو بار بار آپ نہ رگے دیں. ہم ہر معاملے میں جو سیاستدان ہمارا فوج کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کالم نگار ہمارے فوج کے, دانشور ہمارا فوج کے پیچھے پڑا ہوا ہے, سماجی رہنما ہمارے فوج کے پیچھے, اس طرح آج ہم ثابت کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے تمام گند جو ہیں وہ فوج ڈال رہی ہے. تو دیکھیں یہ آپ اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو لہذا خدا کا خوف کریں, فوج کو اپنا کام کرنے دیں, آپ اپنے معاملات از خود درست کریں. اور اگر چونکہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں ان سیاستدانوں کو ریفری کے بغیر کھیلنا نہیں آتا. یہ شتر بے مہار جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں ایسے جیسے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, ان سے بدتر یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے گلو گیر ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کم از کم انہیں کوئی نہ کوئی قواعد و ضوابط کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. یہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں. پاکستان ہے تو آپ سارا کچھ ہے, آپ کی سیاست بھی ہے, پاکستان کی معیشت بھی ہے, پاکستان کی کا وقار بھی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کہ اگر پاکستان ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قوم سمیت ہر چیز ڈیمیج ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمیں سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھانے چاہیے. لڑائی کو اتنا گندا نہ کریں کہ اس میں سارا کچھ بہ جائے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے تھے, ابھی حالیہ ان کے ریمارکس آئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عام آدمی نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کو لے کر ان کا بیانیہ دیکھا جائے تو وہ بھی اکثر ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں, اور وہ تو ڈائریکٹ وار کرتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے جنرل باجوہ کا سیٹ اپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی سرگرم ہے. اس سے متعلق کیا کہیں؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا سیاستدان جو ہے نا وہ کوئی اپنی کارکردگی کے ذریعے سے اس کے بل بوتے پر نہ عوام میں جاتا ہے نہ وہ اس کی بات کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حوالے میں کوئی کام نہیں کیا, میں مائنس ہوں. آگے چلتے ہیں. جی میرے خیال میں بریک کا ٹائم ہو گیا. سر سینئر تجزیہ کار میاں حبیب الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ماہر قانون احمد عبید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم کہیں گے آپ کو شو. جی تھینک یو. سر وزیر اعظم صاحب نے آج ایک تقریب میں بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ نیب کے عقوبت خانوں میں کبھی کوئی نہ جائے. آپ کو کیا لگتا ہے اشارہ کر رہے ہیں نیب کو ختم کرنے کی طرف؟ ہو سکتی ہے ختم, قانونی جواز کیا ہے؟ انہوں نے عملی طور پہ تو اس حد تک تو ختم کر دیا ہے جہاں بڑے خطرناک قسم کے منی لانڈرنگ کے کیس تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ تمام کے تمام ان کو کس طریقے سے فارغ کیا گیا ہے, اور اتنی کنکلوسیو ایویڈنس کے باوجود وہ سارے کیسز کی ایک امینڈمنٹ کر کے انہوں نے قانون میں, حالانکہ یہ ان کے اپنے اس اوتھ کے منافی ہے. اگر آپ دیکھیے کہ جب وزیر اعظم اوتھ لیتا ہے تو اس میں ایک بڑا ضروری اس میں ایک حصہ ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ آئی ول ناٹ لیٹ مائی پرسنل انٹرسٹ ٹو انفلوئنس مائی آفیشیل فنکشننگ اور ورکنگ. ایگزیکٹلی. اب بتائیے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کو بارٹر کر دیا ہے پرسنل انٹرسٹ کے لیے. یہ بہت گھناؤنا جرم ہے جو یہ ان تمام نے مل کے کیا ہے, اور جس طریقے سے یہ امینڈمنٹ ہوئی ہیں. Sir, I would like to take you little back. I would like to take you little back to the history. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جتنے بھی کیس تھے, پلی یہ ہے کہ یہ کبھی ثابت ہی نہیں ہوئے. ایک تو پرابلم یہ ہوا کہ وہ جو اکبر صاحب تھے مشیر خاص جو وزیر اعظم کے تھے جو نیب کے لیے, وہ بھاگ گئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی کیس ثابت ہی نہیں ہوا. اس طرح پی 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 کے تمام ارکان, نون لیگ کے تمام ارکان وہ صاف شفاف ہو کر جو جیسے سرف ایکسل سے صاف ہو جاتے ہیں, اس طرح صاف شفاف ہو کر جو ہے وہ ادھر سے بھی کلیئر ہو گئے. جب نیب صحیح طریقے سے پٹ ان نہیں کر سکی پلی کو تو اس کے بعد عدالت نے بھی ان کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا. سر کیا یہ معاملہ نااہل کون ہے سر اس میں؟ دیکھیں یہ معاملہ صرف جو ہے وہ بیرسٹر اکبر تک ہی یہ نہیں رہتا. یہ معاملہ اور پیچھے چلا جاتا ہے کہ آپ دیکھیے اس میں جو چیئرمین تھے جی جسٹس جاوید اقبال صاحب, جی
जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं उनको जनाब में जिस इंटेग्रिटी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इंसान की जरूरत थी जी और कैलिबर और जो समझता भी हो सारे कानून को, वो भी फुकदान था उनकी जात के अंदर। इस लिहाज से आप Exactly. देखिए कि कैलिबर की हद तक तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए थे, जाहिर है कि वो एक लंबा अरसा उन्होंने जुडिशरी में गुजारा था, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि उनकी तरफ हिस्ट्री की तरफ चले जाइए कि ये वो शख्स हैं कि जब चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हटाया गया था परवेज मुशर्रफ ने, एग्जैक्टली, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था जो बाकायदा फुल कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये डिक्लेयर कर दिया कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। और जिस दिन उनको यानी 9 मार्च 2007 को जब उनको हटाया गया था तो जावेद इकबाल साहब ने एक्टिंग चीफ जस्टिस का ओथ लिया था। इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्ररी एक ऐसे शख्स जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड इन अबेंस किया हुआ था और इनको फायर किया उसने और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत, और उसमें उस तमाम कार्रवाई के अंदर ये मावन साबित हुए परवेज मुशर्रफ के, और इन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस का ओथ लिया वहां पर। आपको इनको इनकार करना चाहिए था, रिफ्यूज करना चाहिए था। तो ऐसे आदमी को जब आपको पता है कि ये कैसे बने थे? जी जी, ये बताइएगा सर। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस वक्त थे नून लीग के, इन्होंने मिलकर उनको नॉमिनेट किया था और इनको बना लिया था उनको चेयरमैन। तो इनसे ना इन्होंने यानी नून लीग और पीपीपी की दोनों की मशावरत से ये जस्टिस जावेद इकबाल बने थे चेयरमैन नैब। जी जी, जस्टिस जावेद इकबाल उसी दौर में बने थे ना। जी जी जी, मैं यही पूछ रहा हूँ कि नून लीग और पीपीपी की मुकम्मल मशावरत और उनकी बैक के साथ ही इनको अपॉइंट किया गया था। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ ना जी। जी अच्छा, आप ये बताएं सर कि जैसे एहसन इकबाल साहब अभी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की की ना करने की वजह जो है वो करप्शन नहीं है, और अब इनका करप्शन का मसला ही नहीं है। तो मुझे ये बताइए, नैब को वैसे ही अज़ुए मुअत्तल तो उन्होंने बना दिया है, अब ये बताइए कि इसका अल्टरनेटिव ये चाहते ही नहीं है, यानी अकाउंटेबिलिटी का कोई इदारा मुल्क में हो ही ना, ये चाहते हैं। जब तक ये अपनी देखिए, ये ऐसे लोग जिनकी बुनियाद करप्शन पे है, जिनकी दौलत आज इनकी जितनी दौलत इनके हाथों में है, उसको कौन नहीं जानता कि इसकी बुनियाद करप्शन पे है। इस गरीब मुल्क की ये निचोड़ के इनकी शरियानों में से गरीब आवाम के ये पैसा जो है बाहर गया और जायदादें खरीदी गई। जब तक हम इस रुझान को खत्म नहीं करेंगे, जब तक वो कमिटमेंट वाले लोग नहीं आएंगे, मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ, इसमें आप राइट लेफ्ट सब कुछ छोड़ दें। पाकिस्तान ने अगर सर्वाइव करना है, पाकिस्तान ने अगर बचना है, तो जब तक हमारे अंदर ये तब्दीली नहीं आएगी, हम किसी किस्म की पाकिस्तान में तब्दीली नहीं ला सकते। और ये अवाम आज भूखे मरते हैं, कल को ये ग्रुप के अंदर पाकिस्तान के अंदर और क्राइम कमिट करने लगेंगे सर्वाइवल के लिए, अपने और अपने बच्चों की पेट पालने के लिए, और पाकिस्तान का पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जो उन्होंने लोगों ने पैदा की है जी। और ये इतना टू प्रोन अटैक है पाकिस्तान के ऊपर। इससे अगर हम बचाए एज ए नेशन, एज ए होल, अगर हम बचने को तैयार नहीं होंगे तो कोई एक आदमी हमें किसी तरफ नहीं पहुंचा सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे वो इकबाल अजीम ने कहा था ना कि बदलना है तो साकी से कहो अपना चलन बदले, बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदले, फकत साकी बदलने से ये मैं खाना ना बदलेगा। वाह वाह जी जी, ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल से हम लोग आ रहे हैं जी। अहमद अवैस साहब, मियां हबीब बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल लाहौर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया, क्या अब भी पंजाब में इलेक्शन होने में कोई हुकूमत रुकावट डाल सकती है, या अब आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अब सवाल तो ये कि बहुत बड़ा फैसला आया, अब रियली अप्रिशिएट, और सिंगल बेंच ने जिन्होंने फैसला दिया है उनकी मैं जरूरत को भी सैल्यूट करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये आगे क्या करते हैं। इन लोगों के हकीकतन देखिए कि इन लोगों के जहनों में और इनके दिलो दिमाग में पाकिस्तान के आइन की कोई हैसियत नहीं। ये हाई हॉर्स ऑफ एरोगेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, करप्शन के हॉर्स के ऊपर, और वहां से जब कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो बड़ा छोटा सा नजर आता है इनको, और लिहाजा उसको ये बड़े आसानी से उसको डिफाई करने के लिए तोले हुए हैं।
اور یہ بڑے خطرناک کھیل ہے. اچھا. پاکستان کے آئین سے اور یہ کھیل کھیلا گیا تو پاکستان کا سروائیول بہت خطرے میں پڑ جائے گا. اچھا سر، میاں صاحب نے بڑا ہی امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے. ہو جائے کوئی بڑے سے بڑا قابو آتا ہے، قابو آ جائے، لیکن پاکستان کے آئین کو پرویل کرنا چاہیے، رول آف لا کو پرویل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آرم فورسز کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ پاکستان کو بچانے میں ان کی بھی کوئی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. اچھا سر، میاں صاحب نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا. ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتا تو آئین کی رو، جس کا آپ نے بڑے امپورٹنٹ بات آپ نے کہا کہ آئین ہے ہی نہیں، تو 90 دن میں اگر یہ نہیں کرواتے تو ہائی ٹریزن لگتا ہے، یعنی آرٹیکل 6. از دیٹ رائٹ؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ جب انٹینشنلی کورٹ کے آرڈر کے بھی باوجود اور آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ اٹ شل بی ہیلڈ ود ان 90 days، تو اس لیے یہ اتنا کلیئر ہے. اگر اس کو انٹینشنلی وہ نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے it amounts to subversion of the constitution. اور subversion of constitution جو ہے یہ it is an act of high treason under article 6 of the constitution. اور اگر یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو پرولونگ کر دیتی ہے ود ریزن، اب میں آپ سے پوچھنے لگا سر، نمبر 1 ریزن وہ یہ دے رہے ہیں کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ریزرو جو ہیں وہ 2.9 پر آ گئے، اکنامک ایمرجنسی لگائیں گے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نہیں آ رہا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انسرجنسی آن دا بارڈر ہے، اور پلس جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ادھر مصروف ہیں، نہ FC دے سکتے ہیں، نہ فوج دے سکتے ہیں، نہ باقی معاملات چلیں گے. اور اس کے بعد جو ہے باقی معاملات کے اندر جو نیچے ہے وہ کہیں گے کہ ہم اس کو الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ PTI نہیں مانتی، اور ان کی ریزنز اور بھی ہو سکتے ہیں. تو ان سارے گراؤنڈز کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس ایسا ریزن ہے جس سے یہ پرولونگ کر دیں؟ کوئی بھی ایسا ریزن نہیں. ذرا آپ میری بات سن لیجیے گا، میں یہاں پہ یہ بتانے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں اکنامک ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں، یہ سچویشن باقاعدہ طور پہ ڈیلیبریٹلی بائی ڈیزائن کریٹ کی گئی ہے پاکستان میں. آپ دیکھیے کہ جس دن عمران خان کے خلاف جب یہ آیا تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن آیا تھا، تو اس وقت جو فارن ایکسچینج ریزرو پاکستان کے 18 بلین تھے، 18 بلین تھے اس دن. اب 18 بلین ڈالر کے اس دن ریزرو تھے، اور جب یہ ان کی آ کے جب یہ حکومت میں یہ بیٹھے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ 14 بلین تھے اس وقت. ایگزیکٹلی. اب 14 بلین سے لے کے یہ 3 سے نیچے کیسے آ گئے؟ بالکل ٹھیک. یہ بائی ڈیزائن ہے. اور دوسری بات یہ سن لیجئے کہ جب تک کوئی اونرشپ نہیں سنبھالے گا پاکستان کی، کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ، نہ IMF کچھ دے گا، یہ لارے میں لگائے رکھیں گے، اور نہ کوئی اور ان کو کچھ دے گا. بالکل ٹھیک ہے. جب تک ایک الیکٹڈ گورنمنٹ 5 سال کے لیے مینڈیٹ لے کے نہیں آئے گی، کچھ نہیں ملے گا. وہ حکومت کسی کی آ جائے، جو جیت کے آئے گا، لیکن اس کی اونرشپ ہوگی. اور یہ وہ صورتحال سے یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس کو اور خراب کر رہے ہیں کہ جی اس کو بنیاد بنا کے یہ اس کو الیکشن کو لیٹ کریں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر اس میں وہ ریفرنس دیتے ہیں، سر اس میں وہ ریفرنس دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ انہوں نے چیلنج کیا تھا عمران خان کی حکومت، جب انہوں نے وہ نو کانفیڈنس موشن کو فیل کیا تھا، تو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے یہ چیف الیکشن کمشنر کو عدالت میں بلایا تھا. میں خود موجود تھا ایز این ایڈوکیٹ جنرل، کیونکہ اس کیس میں پیروی بھی کر رہا تھا. تو اس میں انہوں نے آ کے پوچھا ان سے، چیف صاحب نے، لارجر بینچ نے، کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کتنی دیر میں آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ وہ کہنے کہ نہیں جی ہم تو تیار نہیں ہیں اس وقت الیکشن کے لیے. کیوں نہیں تیار ہیں؟ یو آر سپوز ٹو بی ریڈی. انہوں نے کہا جی کہ اصل میں اس میں فلاں کام ہونا ہے کہ مردم شماری ہے، مردم شماری سینسس کا بھی مسئلہ ڈالا ہے، 5 سے 7 ماہ لگیں گے. یہ سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ کے سامنے. ایگزیکٹلی. اب وہ مارچ میں یہ سٹیٹمنٹ تھی، وہ 5 سے 7 ماہ تو پورے ہو گئے. نہیں، وہ اکتوبر تک جواز نہیں ہے ان کے پاس. سر 1998 میں جواز جو ہے نہیں ڈیلے کا کر سکتے، لیم ایکسکیوز ہوں گے، عدالت نہیں مانے گی، اور جو اگر ان ایکسکیوز کو مان کے الیکشن کو ڈیلے کرے گا وہ پاکستان کے آئین کے سبورشن کا مرتکب ہوگا، اور یہ بڑا خطرناک کھیل ہوگا. اور پاکستان آگے ہی خطرے میں ہے. حالات یہ بڑی سخت ایسی انارکی پھیلے گی کہ شاید کسی کے سنبھالنے سے نہ سمجھ. سر ریفرنس دیا جاتا ہے کہ 1998 میں سیلاب کی وجہ سے انتخابات بھی ملتوی ہوئے ہیں، 2008 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے بعد بھی انتخابات ملتوی ہوئے ہیں. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ بیان ہے کہ سیکیورٹی کی ناقص صورتحال ہے، اقتصادی مشکلات کا شکار ہے ملک، اور آئین صوبوں میں اس وقت جو ہے وہ مطلب گنجائش نہیں ہے اس میں انتخابات کی. دیکھیے نا، میں آپ سے سوال، دیکھیے جو تارڑ صاحب نے جو بات کہہ دی ہے، انہوں نے
جو ہے وہ ہسٹری کو بھی سامنے رکھا اور وہ بات کی انہوں نے جس بنیاد پہ کی ہے وہ بات کی بنیاد ہی غلط ہے. دیکھیے جو سیلاب تھا نا اٹ واز این ایکٹ آف گاڈ, اور یہ جو اکنامک بدحالی ہوئی ہے یہ ایکٹ آف اے گروپ آف پیپل جو ڈیلیبریٹلی جنہوں نے کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کسی نے گورننس سنبھالنی ہے, اگر گورنمنٹ نہیں سنبھلے گی اور معیشت نہیں سنبھلے گی تو کس طرح نظام چلے گا سر؟ تو جب معیشت کو خود خراب کریں گے تو کون سنبھال لے گا؟ ایگزیکٹلی. بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آج آئی ایم ایف سے کب سے لگے ہوئے یہ, انہوں نے کچھ نہیں دیں گے ان کو جب تک کوئی حکومت اونرشپ نہیں قبول کرے گی وہ کبھی کچھ نہیں ملے گا. اچھا آخری ویری لاسٹ کوسچن سر, ویری لاسٹ کوسچن, یہ بتائیے کہ سر جس طریقے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن کروائیں بلدیہ کے, انہوں نے جو ہے وہ جسٹیفیکیشن پیش کر دی کہ 6 مہینے تو بھول جائیں آپ, نہیں کروایا سر انہوں نے. اسی طریقے سے آپ نے کراچی کا الیکشن دیکھا ہے, وہ جو ہے وہ ابھی تک اس کے رزلٹ ہی آؤٹ نہیں ہو رہا ہے, کوئی عجیب ہی تقسیم ہے, سمجھ سے باہر ہے. یہ جو سر یہ لا لیسنس آتی جا رہی ہے اور یہ جو اندرونی خلفشار پیدا ہوتا جا رہا ہے, اس پہ ہائی ٹریزن کون لگائے گا؟ عدلیہ کی بات وہ مان ہی نہیں رہے, نہیں بلکہ اس میں تھوڑا سا سر میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے اور یہ الیکشن نہیں کرواتے تو پھر کیا آپشن باقی بچتے ہیں؟ سر کنٹمپٹ ہے, کورٹ اسٹریٹ اوے جو ہے ان کو بلا لے گا, کنٹمپٹ میں پروسیڈ کرے گا. اور سر ہو ول ایگزیکیوٹ کنٹمپٹ تو لگ جائے گی, ہو ول ایگزیکیوٹ کورٹ کا آرڈر جو ہوگا اس کے مطابق کورٹ کا آرڈر تو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. اچھا سر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایک واضح حکم دیا تھا جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا اور فوج نے بھی آنے سے انکار کر دیا تھا. تو پھر اب بھی اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے مچ واٹر از فلون انڈر دا برج, وہ جو واقعات ہوئے تھے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ تو اس بات کے, یہ فاشسٹ کے لوگ ہیں, یہ تو اس بات کے عادی ہیں. انہوں نے تو آپ کو اگر میں یہاں پہ ایک واقعہ بتا دوں کہ گوہر ایوب صاحب کو فارن منسٹر بھی رہے ہیں اور پاکستان کے اور اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں نیشنل اسمبلی. انہوں نے کتاب لکھی تھی ان دی کوریڈور آف پاور. ایگزیکٹلی. اس کتاب میں انہوں نے 97 کا واقعہ دیا ہوا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے مجھے بلایا اور آپ بھی آئے میرے کمرے میں, اور وہاں پہ انہوں نے وہ جو ایک سر 2 لائن میں اختتام کیجئے گا, اس کو بھی بلایا اور بلا کے ان کو کہنے لگے کہ یہ الیکشن ان کو جو ہے نا یہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بلایا جائے اسمبلی کی اس کمیٹی کے سامنے. اور جب کہتے ہیں کہ میں نے انکار کیا کہ خدا کے لیے یہ کام نہ کرنا, یہ ساری دنیا میں بدنامی ہوگی, اور چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, ان کو آپ نہیں بلا سکتے, وہ کورٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں آپ کے خلاف, کیس کر رہے ہیں. تو پھر یہ اس کے چلے گئے اور اس کے بعد مجھے گاڑی میں بٹھایا اور کہنے لگے کہ دیکھو گور, میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک راستہ دکھاؤ کہ میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ایک رات کے لیے جیل میں بند کر دوں. یہ انورٹڈ کاما میں کتاب میں لکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس ذہن کے لوگ ہیں, ان سے آپ توقع کریں کہ پاکستان کے آئین کی یا پاکستان کی قانون کی حفاظت کریں گے. یہ موم کا نام بنا رہے ہیں پوائنٹ ویل ٹیکن. تھینک یو ویری مچ سر. ماہر قانون احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, کچھ معاشی حالات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, مذاکرات ختم ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, سٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہو سکا, کیوں نہیں ہو پایا؟ شرائط میں نرمی کے لیے حکومت کی جانب سے کہا گیا جو نہیں مانی گئی, یا پھر کچھ شرائط ماننے پر اتفاق نہیں ہو پایا, کیا وجہ بنی, بتا سکتے ہیں؟ اچھا, یہ تاریخ میں بہت بڑی تاریخیں ہوں گی, لیکن تاریخی طور پر جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, اس کو میں باقاعدہ طور پر جو ہونا استعمال کر رہا ہوں لفظ, کہ ایسی آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. پورا کا پورا ان کا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تھا, اس کو SLA کہتے ہیں, اور انہوں نے میمورینڈم آف اکنامکس اینڈ فائنینشیل پالیسی جسے MEFP کہتے ہیں, اس کے تحت جو ہے وہ ان کا وفد آیا, 10 دن یہاں پہ مذاکرات ہوئے, اور رتن پورٹر صاحب جو ہیں وہ چیف آف دا مشن IMF ہیں, انہوں نے ڈسکشن کی اور ساری باتیں طے ہوئی. اس کے اوپر جو تھا وہ بجلی کا جو بلوں کے اندر ادائیگی, انڈائریکٹ ٹیکسز کا لگانا, اور انہوں نے کہا کہ $170 بلین جو ہے وہ اس کو بڑھائیں, ٹیکسز جہاں مرضی سے لگائیں, یعنی عوام کے اوپر شدید بوجھ ڈالا جائے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اور ہے کوئی نہیں, اور لیویز جو ہیں وہ پیٹرولیم لیوی ہے وہ 5 کر کے لگائیں, لیکن ٹوٹل جو تعداد آپ کو بتا دوں کہ پیٹرول کو آرام سے 300 350 تک لے کے جانا چاہتے ہیں.
اچھا اس طریقے سے عوام کا بھرکس نکالنے کی جو بھی باتیں ہو سکتی ہیں وہ کرنی تھی، لیکن طے کیا ہونا تھا کہ 1.19 کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پچھلا دینا تھا، اور اس کے بعد ہم نے 23ویں پیکیج کے اندر جانا تھا جو $7 بلین کا ہے۔ ہمارے ساتھ میاں صاحب ہیں تو ان سے بھی ہم ذرا عوامی معیشت کو پوچھتے ہیں کہ کیسی چل رہی ہیں، عوام کے حالات کیسے ہیں، غربت کیسی ہے، لوگ کیسے چیخ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ ڈار صاحب کس طریقے سے فلاپ ہو گئے اور دنیا کو کب پتہ چلے گا؟ یہ سارے حالات ہمارے خود ہی پیدا کردہ ہیں، اور اصل میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آئی ایم ایف نے جب یہ کہا کہ آپ اپنا بچت پروگرام جو ہے وہ شروع کریں اور کٹ لگائیں اور اپنے اخراجات کم کریں، تو ہم نے ساتھ ہی ساتھ معاونین خصوصی جو ہیں وہ ان کو کیبنٹ میں شامل کر لیا۔ تو یہ سارے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، تو ہم زبانی کلامی وعدے تو کر لیتے ہیں لیکن ان پر پورا نہیں اترتے۔ تو آئی ایم ایف نے دیکھا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ قسط مل جائے، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک آپس میں جو ہوتا ہے ایک دوسرے پہ اعتماد، وہ نہیں رہا آئی ایم ایف کو پاکستان پر۔ اور دوسرا بالکل درست بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات کس کروٹ بیٹھ جائیں، کل کو ہی یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم کس کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے، کیا معاملات آگے بڑھیں گے، یہ ساری باتیں آپ نے۔ لیکن اس کے ساتھ جو یہ بھی پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ یہ حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی، سر میاں صاحب یہ آئی ایم ایف کا کنسرن ہوگا اس پر؟ جی بالکل، کیوں نہیں، اور انہوں نے کیوں کہا کہ آپ جو ہے وہ آن بورڈ کریں تمام پولیٹیکل جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جب تک آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت عجیب کیفیت ہے کہ ایک پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس کو آپ نے ایک سائیڈ پہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے، دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد کرتے ہیں نا، وہ فوری الیکشن کراتے ہیں، کیونکہ ان کو عوام نے حکومت کرنے کا جو ہے وہ اختیار نہیں دیا ہوتا، ان کو اپوزیشن کا اختیار دیتا ہے۔ اور کسی طریقے سے اگر حکومت اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتی ہے، اپنی اکثریت کھو دیتی ہے، تو وہاں جو اخلاقی طور پر جواز بنتا ہے وہ نئے الیکشن بنتے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے بھی وارد ہوئے ہیں، لیکن عالمی سطح پر ان کی وہ والی پذیرائی نہیں، وہ والا اعتماد یہ حاصل نہیں کر سکے، اس وجہ سے بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن اصل میں جو یہ سارے سینیریو میں جو سفر کر رہے ہیں وہ عوام ہیں۔ دیکھیں اللہ تللے حکمرانوں کے سیاسی جماعتیں جو وہ اپنا بیانیاں بیان کر کے اپنی سیاست چمکا رہی ہے، لیکن پس جو ہیں وہ عوام رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ اس وقت جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے کم کما رہے ہیں، ریاست کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان حکمرانوں کو اخراجات پورے کرنے کے لیے زیادہ پے کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کھانے پینے کے اخراجات کم ہیں، بجلی کے بل، یوٹیلٹیز بل اور ٹیکسز جو ہیں، ہر چیز پر 17% ٹیکس ہے، تو وہ جو ہے اس مد میں پیسے زیادہ خرچ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک عام آدمی، ایک مزدور جو ہے وہ بھی حکومت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جیب سے پیسے ادا کر رہا ہے، اپنے کھانے پہ خرچ نہیں کر رہا۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان میں، اور یہ اس پہ کسی کی توجہ نہیں، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیں مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی، اور انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ 1.7 ارب روپے جو ہے وہ نہیں سوری 1700 ارب روپے جو ہے وہ انہوں نے نئے ٹیکس لگانے ہیں، آرڈیننس آ رہا ہے، اور وہ 4 مہینے میں اکٹھے کرنے ہیں آپ نے۔ وہ یہ نہیں، وہ صرف یہ جو جون تک یہ مالی سال ہے اس میں 4 مہینوں میں انہوں نے 1700 ارب روپے اکٹھے کرنے ہیں۔ کیسے خون نچوڑنا ہے آپ نے لوگوں کا، کیا کریں گے؟ پہلے سر بجلی کے اوپر، دالوں کے اوپر، روٹی کے اوپر 50% آپ جو ہے وہ بجلی کا بل بڑھا رہے ہیں، 50% آپ گیس کا بل بڑھا رہے ہیں، اور ابھی آپ نے فیول مہنگا کر دینا ہے۔ 40 سے 50% بڑھنے کا امکان نہیں ہے، یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ جس طریقے کے حالت ہیں، کیونکہ ریزرو آپ کی صرف 2.9 رہ گئے۔ ایسے بالکل ایسے ہی صورتحال ہے، تو اس میں تو ممکن نہیں رہا، لیکن یہ ہم جو ہے اس کا حل نکالنے کی اچھا سر، میں ایک امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں، میاں صاحب آپ مجھے فرمائیے گا کہ اب آپ کیونکہ گہری نظر رکھتے ہیں، آئی ایم ایف نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو آئی ایم ایف کو بات کرتی ہے، تو کریڈیبل ادارہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کہ فوج۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ سے بھی بات کی تھی آئی ایم ایف کے جو پے رول پیکج کو بحال کرنے کے لیے، تو جنرل باجوہ صاحب نے بات کی، تب ان کا وہاں پہ چیف آف مشن پاکستان آیا تھا اور بات بھی ہوئی تھی، ورنہ تو کوئی بات وہ کر ہی نہیں رہے تھے۔ اسی طریقے سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو
آپ کی جو جمہوری قوتیں ہیں اس میں خان صاحب بالکل ان کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا چاہتے. وہ کہتے ہیں نیشنل کنسنسس ہو. نیشنل کنسنسس یہاں ہوگا نہیں, گورنمنٹ کسی کی فارم ہونی نہیں. تو اگر گورنمنٹ ہی فارم نہیں ہونی تو وہ کس کو قرضہ دیں گے؟ ایک تو یہ. دوسری آئی ایم ایف نے ایک اور بات بھی کی ہے سر. انہوں نے کہا کہ بیوروکریٹ, اور یہ بات فوج کے لیے نہیں کی, انہوں نے بیوروکریٹس کے لیے کی ہے. بیوروکریٹس جتنے بھی ہیں, یعنی آپ کے پٹواری سے لے کے گرداور سے لے کے آپ کا تحصیلدار, نائب تحصیلدار, آپ کا اے سی, کمشنر, ڈی سی, سارے, اور یہ جو ڈی پی اوز بھی, ان کا کہا ہے کہ, اور آپ کا وہ بائی دا وے اس کے اندر نام بھی آیا ہے, یہ جو کرپشن کا انڈیکس طے کرتے ہیں, 50% سے زیادہ کرپٹ آپ کی جو ہے وہ پولیس ہو چکی ہے. اب اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ ان ساروں کے, یعنی صرف ان کو بیگمات کے نام تو یہ کرتے تھے, انہوں نے کہا بچے, بہن بھائی, ایکسٹینڈڈ فیملی, ان ساروں کے جو ہیں وہ آپ کو منی ٹریل دینی پڑے گی. تو اتنے بڑے کوسچن مارک کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کیا جواب دیں گے, آپ بتائیے. بہت زبردست سوال کیا ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ گریڈ 17 سے 21 تک انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سارے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر کریں. میری دست بدستہ درخواست ہے آئی ایم ایف سے, کوئی ایک پاکستانیوں پر مہربانی اور کر دیں, وہ یہ قدغن لگا دیں, شرط مشروط کر دیں اپنا قرضہ کہ جب تک پاکستان کے سیاستدان باہر پڑا ہوا اپنا پیسہ پاکستان واپس نہیں لاتے, ہم آپ کو جو ہے قرض نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, چونکہ وہ اس ملک سے لوٹا ہوا پیسہ ہے, وہ اس ملک کا پیسہ ہے, تو یقین کیجیے کہ ہمیں کسی قرض کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور پاکستانیوں پہ بہت بڑا احسان ہوگا. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ڈالرز جس طرح سے ہے نہیں, ڈالرز کے ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں, اور ایسے میں یومیہ لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ افغانستان سے مگل ہو رہے ہیں, تو حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات کرتی کوئی اقدام نہیں اٹھایا, انہوں نے ابھی تک کیا ہی نہیں ہے. سینٹرل بینک کا سسٹم, افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے, حکومت وہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, ان کی معیشت, اور پاکستان کی جو ہے وہ, اس لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ نتن پورٹر صاحب نے جو وہاں پہ آپ کے شیخ صاحب کو کہہ کر رکھا ہے کہ اسحاق ڈار کو کہیں کہ میڈیا پہ آ کر لوگوں کو بے وقوف بنانا بند کریں. سب سے پہلی بات یہ کہ جو انہوں نے کس سے پوچھ کر یہ کیپ چینج کیا تھا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انہوں نے الگ ایک ادارہ بن گیا. پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے یہ وزارت خارجہ جب خزانہ ان کے پاس تھی تب اندر سے یہ 30 ارب روپے 40 ارب روپے نکال کر ادھر رکھ لیتے تھے, ریزروز کو پورا کرتے تھے, اور آرٹیفیشل مینجمنٹ انہوں نے کی. ڈاکٹر صاحب یہ کیپ اٹھانے سے کھربوں روپے کی دہاڑیاں لگی ہیں. کیا میاں صاحب فرمائیے گا. میں نے کہا یہ ڈالر پر جو کیپ اٹھایا گیا ہے نا, اس سے کھربوں روپے کی, اربوں بھی نہیں, کھربوں روپے کی دہاڑیاں لگی ہیں, کیونکہ انہوں نے ڈالر جو ہے آتے ہی جمع کرنا شروع کر دیا, اور حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے, لیکن تمام ہمارے کوئی سیاستدان اور کوئی سرمایہ کار, ان کے پاس اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں, اور وہ بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے وہ کھربوں میں چلے گئے ہیں. سر سارے جو لوگ رکے ہوئے تھے, جیسے ماریہ رانا نے بھی بات کی, میاں صاحب بھی بات کر رہے ہیں, یہ جیسے ہی کیپ ہٹائی انہوں نے تو ڈالر اتنا سمگل ہوا کہ کنوں کے کریٹوں کے اندر جو ہے افغانستان اور ایران پہنچا ہے. افغانستان کے پاس چلے جائیں تو وہاں پہ ڈالر کی قیمت تقریباً آپ کو 87 اور 67 پہ چلی گئی ہے, اور اب آپ کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 300 روپے کے قریب ہونے جا رہا ہے. تو ڈار صاحب کے پاس یہ میں ایتھیکل موریلٹی, اور اس کو اگر کوئی بھی اردو میں بہتر جملہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو اس کے تحت میرے خیال میں مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ اگر تھوڑے سے بھی ایتھکس ہیں ان کے اندر تو ان کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. اس سے زیادہ پاکستان کے اوپر ان کا کوئی کرم نہیں ہوگا. اور عام طور پہ یہ کر رہے ہیں آج کل ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ شیئر کر رہے ہیں. خدا ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ یہ کام کریں کہ آپ جو ہے وہ کوئی چیز بھی شیئر نہ کریں. آپ جو آئی ایم ایف نے باتیں آپ سے شیئر کی ہیں آپ ہم سے شیئر کریں, اور آپ پلیز تشریف یہاں سے لے جائیں, کیونکہ وہاں پر آپ کا جو لندن میں ہے وہ فلیٹ ہے, وہ وہاں پہ سارے معاملات ہیں. آپ نے ادھر بھی اسلام آباد سے اوپر چلے جائیں تو ہائی لینڈز والی طرف جو ہے وہ آپ نے بہت ساری پراپرٹی بنا لی ہے, دبئی میں بھی آپ کی بہت پراپرٹی ہے. تو ادھر جو ہے وہ داتا صاحب بھی آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں گے, اور خدا تعالیٰ بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا. آپ ہماری ابھی فی الحال جان چھوڑ دیں, ورنہ ادروائز پاکستان جو ہے وہ ڈار اکنامکس کا سب سے بڑا جو ہے وہ بن چکا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1400 خاندانوں کے 600 اکاؤنٹ ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر. یہ پیسہ نہیں آنا, یہ نہیں آئے گا, یہ نہیں آئے گا. خان صاحب جو ہیں وہ سادہ آدمی ہیں کہ وہ اس بات کے اوپر لگے رہے, سیاست بھی کرتے رہے, ان کا لگتا تھا کہ یہ پیسے واپس آ جاتے ہیں. یہ پیسہ نہیں واپس آتا, یہ بڑے پکے ہاتھ سے لے کر گئے ہیں. اور اب جو رہ گئے ہیں وہ پاکستان اور پاکستان کی قوم ہے, نہ انڈسٹری لگنے دے رہے ہیں, نہ طریقہ کار بننے دے رہے ہیں, نہ اسمال انٹرپرائز بننے دے رہے ہیں, نہ چمڑے کی صنعت لگنے دے رہے ہیں, نہ ٹیکسٹائل کی صنعت لگنے دے رہے ہیں, نہ حوضری کا کاروبار ہونے دے رہے ہیں, نہ فیصل آباد کو سانس لینے دے رہے ہیں. ان کو کہیں خدا را یہاں سے تشریف لے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں حبیب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا. مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.